अस्सलाम जी। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का जो मौजू है 6-7 साल से लेके कोई तकरीबन 12, 12.5, 13 साल की उम्र तक के बच्चों के जो तालीम, तरबियत, परवरिश के मामलात हैं, ये एक बहुत बड़ा मौजू है। और मेरी आज की गुफ्तगू इतने बड़े मौजू का तो बिल्कुल भी अहाता नहीं कर सकती। मैं चंद गुजारिशात रखूंगा, उस पर गौर कीजिएगा। बात यह है कि अगर बच्चों की तालीम और तरबियत का एक वाज़े खाका और एक वाज़े तसव्वुर हमारे पास ना हो, तो हम अपनी ज़िंदगी में बच्चों को मसरूफ़ तो कर देते हैं। बहुत से बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं और वालिदैन के इत्मीनान के लिए ये बात काफ़ी होती है कि उनका स्कूल उनसे खुश है, वक्त पे स्कूल पहुंच जाते हैं और होमवर्क हो जाता है और इम्तहानात में कामयाब हो जाते हैं। तो बहुत से वालिदैन ये समझते हैं कि शायद उन्होंने बच्चों की तालीम और तरबियत की जो जिम्मेदारी थी वो पूरी कर दी है। तो इसमें सबसे पहले ये बात समझने की ज़रूरत है कि अगर आपके बच्चे के अच्छे नंबर आ रहे हैं और वो बड़ी कम उम्र में बहुत सारी क्लासेस पढ़ ली हैं और वो बहुत कम एज में मैट्रिक या ओ लेवल्स तक पहुंच गया है, ये इस बात की दलील नहीं है या इसकी अलामत नहीं है कि ये कोई बहुत अच्छी तालीम और तरबियत इस चीज़ से जुड़ी भी नहीं है। हाँ, ये भी एक अपनी जगह मतलब एक कामयाबी है, ठीक है। इसको ये कहा जा सकता है कि हाँ, इसने तालीमी मामलात में या स्कूल के की जो पढ़ाई है उसमें इसने अच्छा काम कर लिया, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। इसमें भी आपने मेहनत की है या बच्चे ने मेहनत की है। लेकिन हमें पेरेंटिंग का और तालीम तरबिया का एक जामे और मजमूई, जिसे हम होलिस्टिक कहते हैं, ऐसा तसव्वुर हमारे पास होना ज़रूरी है कि अच्छी तालीम तरबियत का मतलब ये नहीं है कि बच्चे नंबर ज़्यादा ले आएं या अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। ये अच्छी तालीम तरबियत, इसको इस सतह पे नहीं लिया जा सकता, ठीक है। तो अब ये क्या है अच्छी तालीम तरबियत, तो थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। कम से कम 3 अहम चीज़ें हैं जिसको अच्छी तालीम तरबियत में हमें पेश नज़र रखना चाहिए। पहली बात ये कि इस बच्चे का अपने ऊपर यकीन और अल्लाह के ऊपर यकीन पैदा हो, और ऐसा यकीन पैदा हो कि नाउमीद होना इसके लिए दुश्वार हो जाए, दूसरों से महरूब होना इसके लिए दुश्वार हो जाए, अपने आप को कम अहम समझना, कमतर समझना, ये भी इसके लिए कोई आसान काम ना रहे। और कुछ करने की उमंग इसके अंदर पैदा हो, अपने आप को संभालने और अपने आप को किसी बड़े कॉज के लिए खपाने की एक ख्वाहिश पैदा हो। इस पूरी चीज़ को, यानी हम अपने आप को अहम समझें, इसको मैं कहता हूँ कॉन्फिडेंस। जायज़ बुनियादों पे अहम समझें, दूसरे को गैर अहम समझे बगैर अपने आप को अहम समझें। फ्यूचर में सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन जो आपके बच्चे को चाहिए, उसका नाम है कॉन्फिडेंस। और जिस कॉन्फिडेंस की हम बात कर रहे हैं वो अपने ऊपर यकीन और अल्लाह के ऊपर यकीन, इन दोनों एंड्स को या इन दोनों पहलुओं से इसको इसका अहाता करती है। दूसरी बात यह है कि हर बच्चा अपने अंदर छुपे हुए खजानों को तलाश करे, उसको इस बात का यकीन हो कि उसके अंदर बहुत से पोटेंशल्स हैं, बहुत सी इम्कानी सलाहियतें हैं। उसके अंदर एक बहुत बड़ी क्वालिटी जो है वो उसका क्रिएटिव पोटेंशियल है। वो अपनी क्रिएटिविटी को बरोएकार ला सके, वो अपने अंदर सलाहियतों का एक एक दरिया बहता हुआ देख सके, उनसे काम ले सके। इसको हम कहते हैं कि बच्चे के क्रिएटिव पोटेंशियल्स पे काम, मतलब उनको ग्रो होने दिया जाए, उनको नर्चर किया जाए। तीसरा एक बहुत अहम काम यह है कि ये बच्चा अपने सच के साथ कमिटमेंट के तमाम तकाजे निभा सके, यानी जिस बात को ये ठीक समझता है उस पे ये खड़ा रह सके, यानी जिस बात को ये ठीक समझता है उसके लिए स्ट्रगल कर सके, उसके लिए स्ट्राइव कर सके, उसके लिए बड़े से बड़ी कुर्बानी पेश कर सके। एक बुलंद कैरेक्टर की सिफात हैं ये इसके अंदर पैदा हों। अगर हमारे पास पेरेंटिंग का कोई बड़ा
ویژن نہیں ہوگا تو ہوتا یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس بات پہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ اچھے کالج میں داخلہ ہو گیا، اچھے نمبر آتے رہے، اچھے گریڈز آ گئے، اچھی اسکول میں چلے گئے، تو اچھا اسکول یا اچھے گریڈز یا اچھے نمبر یا اچھے کالج میں داخلہ لینا یہ پیرنٹنگ کا کوئی بڑا گول نہیں ہے، بلکہ پیرنٹنگ کا بڑا گول یہ ہے کہ ہم کانفیڈنس، کریٹیوٹی اور کیریکٹر اس کو ڈیولپ کرنے میں بچے کی مدد کریں، ٹھیک ہے، اور بچے کو اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ نہ ہونے دیں، لیکن اپنے ساتھ ایک غیر معمولی ریلیشن شپ ڈیولپ کریں۔ وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہے، جتنا بھی قابل ہو جائے وہ ہمارے مشورے اور ہماری دعا ہم سے لینا چاہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ بڑے سے بڑا پرابلم انڈیپینڈنٹلی ہینڈل کر سکے، لیکن ہمارے مشورے کے بغیر کرنا نہ چاہے۔ یہ اس کی اٹیچمنٹ ہو، یہ تعلق کی کوالٹی ہو، آپ کی دعاؤں میں رہے، آپ کے مشورے کو اہم سمجھے، لیکن اس کا اپنا ایک تھاٹ پروسیس بھی ہو، اس کا اپنا ایک انٹلیکچوئل لیول بھی ہو، اس کا اپنا ایک کیریکٹر ہو، اس کا اپنا ایک کانفیڈنس ہو، زندگی کیوں ملی ہے، اس میں کرنا کیا ہے، یہ اس کو کلیئر ہو۔ تو یہ تو اب تک جو میں نے بات کی یہ تھوڑا سا میں نے کنسپچول بات کی کہ پیرنٹنگ کا یا ایک میننگ فل تعلیم کا اور تربیت کا ہمارے سامنے کوئی بڑا تصور کیا ہونا چاہیے وہ میں نے بس یہاں رکھا۔ اب یہ کام کیسے کیا جائے اس کے اوپر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ کم از کم 3 چیزوں کی ضرورت ہے اس کام کو کرنے کے لیے، یعنی بالکل اگر بہت ہی بیسک سی چیزوں کو دیکھا جائے نا تو پہلا تو یہ ہے کہ آپ اپنی لائف پہ اور اپنے معاملات پہ ریفلیکٹ کرنا شروع کریں۔ آپ سوچیں کہ ایسی پیرنٹنگ کے لیے ہماری لائف کو کیسا ہونا چاہیے، ریفلیکٹ کریں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ وقت نکالیں، آپ کو وقت دینا ہوگا۔ بہت سے لوگوں کی خدمات لینا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کا اپنا ٹائم جس طرح اس میں انوالو ہونا چاہیے آپ کو، وہ آپ نے دیکھنا ہوگا۔ آپ نے اس کام کو آؤٹ سورس کرنے والی جو مینٹیلٹی ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، اور خود اپنے آپ کو انوالو کرنا ہوگا بچوں کی تعلیم و تربیت اور بچوں کی پرورش کے معاملے میں، اپنے آپ کو اپنا وقت دینا ہوگا۔ یہ بات میں فادرز کے لیے بھی کہہ رہا ہوں اور مدرز کے لیے بھی کہہ رہا ہوں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے گھر میں دونوں پیرنٹس اگر بچے کے حیات ہیں، بچے کی زندگی میں موجود ہیں، تو بڑی اہم بات یہ ہے کہ میاں اور بیوی کا آپس میں ایک بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ اور اپنی ایک ذہنی ہم آہنگی جسے ہم کہتے ہیں، اور ایک رسپیکٹ والا تعلق اور ایک بہت ایک اعتماد والا تعلق یہ پیدا کرنا ہوگا۔ ہم بچوں کی پرورش میں کیا نہیں چاہتے اور کیا چاہتے ہیں، ہم کسے کامیابی کہتے ہیں، کسے ناکامی سمجھتے ہیں، اس پر دونوں پیرنٹس کے درمیان اتفاق اور کنسنسس ہونا چاہیے۔ اگر ایک پیرنٹ سمجھتا ہے کہ کامیابی تو زیادہ نمبر لانا ہے، دوسرا پیرنٹ کہتا ہے نہیں کامیابی تو کوئی اور چیز ہوتی ہے، تو بات نہیں بنے گی۔ کچھ بنیادی معاملات پہ انڈرسٹینڈنگ دونوں کی ہونی چاہیے، اور دونوں کو ایک دوسرے کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے۔ تو اگر بچے کی زندگی میں دونوں والدین الحمدللہ حیات ہیں، موجود ہیں، تو کوشش کیجئے کہ یہ دونوں مل کے، یعنی ایک وننس ان کے اندر پیدا ہو، اور یہ دونوں مل کر بچوں کی تعلیم و تربیت کا معاملہ دیکھ رہے ہوں۔ اب تک میں نے جو بات کی کہ تعلیم و تربیت کا بڑا مقصد یا بڑا گول کیا ہے، پھر میں نے یہ بات کی کہ اس کو اچیو کرنے کے لیے 3 بیسک سے کام کیا ہیں۔ ریفلیکٹ کیجئے اپنی زندگی پر، وقت نکالیے اپنی فیملی، اپنے بچوں کے لیے، اور اپنے شریک حیات کے ساتھ ایک بہت اچھی ذہنی ہم آہنگی پیدا کیجئے۔ اس کو اللہ سے دعا بھی کیجئے، اپنے مزاج پہ بھی غور کیجئے، اپنے شریک حیات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس کو
गोल बना के इसको अचीव करने की कोशिश कीजिए, ये बड़ा अहम काम है। तो ये 3 चीजें हो गई। अब सवाल ये है कि हम बच्चों के लिए क्या करें। ठीक है, बच्चों के लिए मैं ये समझता हूं कि ये जो एज ग्रुप है ना, जिसमें अभी हम बात कर रहे हैं, इसमें बस देखते ही देखते वक्त गुजर जाता है। और अभी वो क्लास 2 में थे, क्लास 1 में थे, और अभी देखते देखते वो क्लास 9th क्लास 10th में आ गए। बहुत तेजी से वो ये 7-8 साल बहुत तेजी से गुजरते हैं। और कुछ काम हैं जो इसमें होने ज़रूरी हैं, अगर उसका हमें अंदाज़ा नहीं हो, जैसे मैंने अभी ये कहा ना कि 3 बड़े गोल्स हैं, कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी और कैरेक्टर, ये कैसे हासिल होगा, या हम बच्चे की लाइफ में क्या करें। तो एक काम तो मैंने ये कहा, रिफ्लेक्ट करें, टाइम दें, अपने शरीक हयात से अपनी अंडरस्टैंडिंग बेहतर करें। लेकिन अगर हमें बच्चों के लिए कोई प्रोग्राम प्रपोज करना हो कि अब हम इनके लिए क्या ऐसी चीज करें, तो अब मैं आता हूँ उस पॉइंट की तरफ। उसको एक जुमले में अगर मैं बयान करूं तो वो ये है कि बच्चों के लिए एक्सपीरियंसेस ऑफर करें। एक अगर लफ्ज है ना, वो है एक्सपीरियंसेस। हम किस तरह के तजर्बात उन्हें मुहैया करते हैं, यानी आप क्या चाहेंगे। और अगर ये सवाल मैं आप लोगों से करूं कि किस तरह के तजर्बात से आप चाहते हैं कि आपका बच्चा गुजरे, जो उसके कॉन्फिडेंस को डेवलप करने में, उसकी क्रिएटिविटी को नर्चर करने में, उसके कैरेक्टर या उसके शऊर की नशोनुमा में उसकी मदद करेंगे। वो तजर्बात किस तरह के हो सकते हैं, किस तरह के एक्सपीरियंसेस से आप चाहेंगे या आप समझते हैं कि उनको गुजरना चाहिए। 12 साल की उम्र से पहले पहले आपका बच्चा किस तरह के एक्सपीरियंसेस से गुजर जाए, ये है वो सवाल जिस पे आपने सोचना है। और अब जो मेरी बाकी टॉक है वो भी इसी के अराउंड है। तो ज़रा सोचें किस तरह का एक्सपीरियंस आप देना चाहते हैं अपने बच्चे को। अभी तो बहुत से घरों में बच्चों को एक ही एक्सपीरियंस मिल रहा है कि वो सोफे पे बैठे रहते हैं, उधर ही सो जाते हैं, उधर ही कुछ खा लेते हैं, और हाथ में स्क्रीन होती है और बस वो स्क्रीन को तकते रहते हैं। तो एक बहुत ही कंफर्टेबल काउच में बैठ धसे हुए और स्क्रीन को देखते हुए और उधर ही कुछ फास्ट फूड खाते हुए बड़े हो जाते हैं वो। मतलब बहुत सारे बच्चों की लाइफ कुछ इस तरह से चल रही है, और दरमियान में कोई कारी साहब आ जाते हैं, कोई ट्यूशन का टाइम आ जाता है, कोई इम्तहान आ जाता है, तो बाकी वो अपनी लाइफ में मगन होते हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस तो उन्हें तबाह कर देगा। मतलब ये तो उनके लिए मुफीद नहीं है, ये तो हमारी पूरी नस्लें इस तजर्बे में खराब हो रही हैं। तो कैसा तजर्बा हमें देने की ज़रूरत है, ये बहुत अहम सवाल है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें एक बात ये समझ लें कि ये जो एक्सपीरियंसेस की बात कर रहा हूँ कि किस तरह के एक्सपीरियंसेस आपको अपने बच्चों को देने चाहिए ये सब मकासद हासिल करने के लिए। तो उन एक्सपीरियंसेस के अंदर 2 सिफात होनी चाहिए। पहली सिफत ये है कि वो उनके अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को फैसिलिटेट करे, उनकी लर्निंग को फैसिलिटेट करे या इनरिच करे, सीखने के अमल का जो मयार है वो बेहतर हो, कोई सहूलत सीखने के अमल में पैदा हो, ठीक है, या सीखने के अमल की कोई मानवियत उससे बेहतर हो, या उसकी कोई सिमत बेहतर हो, ठीक है। तो ये तो एक एस्पेक्ट है उस तरह के एक्सपीरियंसेस का। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि आपका और उनका ताल्लुक, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि पूरी फैमिली के साथ उनका ताल्लुक की सतह बेहतर हो। यानी हमें अपने बच्चों को ऐसे तजर्बात फराहम करने हैं जिनकी 2 सिफात हों। पहली सिफत यह है कि वो उनके सीखने के अमल को उसके मयार को बेहतर बनाए, सही सिमत में रखे, सीखने के अमल में सहूलत पैदा करे।
اور دوسری بات یہ کہ اپنی فیملی کا جو کے ساتھ ان کی بانڈنگ ہے اس کو بہتر بنانے میں ان کی مدد کریں. ایسے ایکسپیرینسز ہمیں سوچنے ہیں. اور اس سوال کے جواب میں کہ وہ ایکسپیرینسز کیا ہیں، میں 7 قسم کے ایکسپیرینسز سجیسٹ کروں گا جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ایج گروپ میں بچوں کو ملنے چاہیے. سب سے پہلا جو ایکسپیرینس ہے، جو 7 ٹائپس آف ایکسپیرینسز کی میں بات کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم کیا چاہیں گے کہ کس قسم کے انسانوں سے ان کو ملاقات کا تجربہ ملے. کتنے اصحاب علم کے ساتھ، کتنے ایسے لوگ جن کے اندر محبت ہے بچوں کے لیے، یا جن کے پاس علم ہے بچوں کے لیے، جو بچوں پہ اعتماد کرتے ہیں، جو بچوں سے کوئی حکمت یا کوئی اچھی چیز بچوں میں منتقل کر سکتے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ ان کو تعلق نصیب ہو، ان کی ملاقات ہو، انہیں باتیں کرنے کا موقع ملے. اور یہ بہت ہی اہم بات ہے. یہ پہلا ٹائپ آف ایکسپیرینس ہے. اس میں آپ ان افراد کی فہرست بنائیے گا. آپ سوچئے گا کہ آپ کیا چاہیں گے کہ 12 سال کی عمر تک آپ کا بچہ کسی آتھر سے ملاقات کرے. کیا آپ یہ چاہیں گے؟ کیا آپ یہ چاہیں گے کہ کسی اسکالر سے ملاقات کرے؟ کیا آپ چاہیں گے کسی شاعر سے ملاقات کرے؟ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کا بچہ کسی کسان سے ملاقات کرے؟ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کا بچہ کسی عالم دین سے ملاقات کرے؟ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کا بچہ کسی ایسے انسان سے ملاقات کرے جس کا شعری ذوق بہت اچھا ہے، شاعر سے ملاقات کرے، یا وہ کسی ہسٹورین سے ملاقات کرے، یا وہ کسی ایسے انسان سے ملاقات کرے، کسی لائبریرین سے ملاقات کرے جس نے بڑی لائبریری مینج کی ہے، اس میں خدمت کی ہے، کسی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ سے ملاقات کرے جس نے اپنے سچ کی خاطر بڑے سے بڑی قربانی دینے میں کوئی تامل نہیں کیا. تو یہ بھی ایک بڑا آدمی ہے. تو یہ کس طرح کے آدمیوں سے، کس طرح کے لوگوں سے ملاقات کرے. اسی طرح یہ جو انسانوں سے تعلق کی بات میں کر رہا ہوں، اس میں کیا آپ چاہیں گے کہ یہ اپنے نانی نانا، دادی دادا کے ساتھ بیٹھے اور گھنٹوں باتیں کرے. اور اس قابل بنانے کے لیے تو ایک کام یہ بھی کرنا ہوگا کہ اس کو نانی نانا اور دادی دادا کی زبان اس کے لیے اجنبی نہ بنے. مطلب یہ نانی نانا دادی دادا سے اس کی ملاقات ہوتی رہے اور ان کی زبان کو ہمارے گھر میں اہمیت حاصل رہے. اور تعلیم کا جو پورا پروسیس ہے وہ نانی نانا اور دادی دادا کی زبان بولنے کو اپنے اوپر حرام نہ کر لے. تو یہ اس میں بڑی اہم بات ہے. یہ جو پہلی ٹائپ کا ایکسپیرینس میں بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ 12 سال کی عمر سے پہلے میرا بچہ ان 7 قسم کے تجربات سے گزرے. ان میں سے پہلا تجربہ ہے انسانوں کے ساتھ، اچھے انسانوں کے ساتھ، جو اس پہ اعتماد کر سکتے ہیں، جو اس سے مخلص ہیں، جن کے اندر محبت ہے، جن کے اندر حکمت ہے. ان کی صحبت اسے ملے، ان سے ملاقات، ان کے دیدار کا تجربہ ہو، ان کے ساتھ بیٹھنے کا، باتیں کرنے کا موقع ملے. اس میں خاندان کے بھی بزرگ شامل ہیں، اس میں بہت سے اور لوگ بھی شامل ہیں. تو اس میں مختلف، کیا آپ چاہیں گے کہ مختلف زبانوں کے بولنے والے اس بچے کو ملاقات کا موقع ملے. یعنی کہ آپ چاہیں گے کہ 12 سال کی عمر سے پہلے یہ عربی زبان کے کسی نیٹو اسپیکر سے ملاقات کا موقع ملے اسے، یا یہ جو پاکستان میں اگر آپ رہتے ہیں یا اگر آپ ہندوستان میں رہتے ہیں تو وہاں کے جو مقامی زبانیں بولنے والے لوگ ہیں تو مقامی کلچر کو ایکسپلور کرے اور وہ وہاں کی زبان بولنے والے لوگوں سے ملاقات کا ایکسپیرینس اسے ملے، وہ دیکھیں ان لوگوں کو. تو اپنے سے مختلف قسم کے لوگوں سے اس کو ملنے اور بات کرنے کا موقع ملے. تو یہ جو تجربہ ہے یہ اپنی نوعیت کا بہت اہم تجربہ ہے. اور اس وقت ہوا یہ ہے کہ لوگ اس بات پہ غور نہیں کر رہے کہ دنیا اب کتنی تبدیل ہو چکی ہے، اور اس طرح کی تعلیم پر اپنے بچوں پر، اس طرح کی تعلیم پہ اصرار کر رہے ہیں جو مستقبل میں ان کی کوئی
نہ ایمانی ضروریات کا احاطہ کر رہی ہے، نہ معاشی مستقبل کی ضروریات کو سامنے رکھتی ہے۔ اور اس طرح کی ایجوکیشن پر ہم بچوں کو بہت زیادہ ان کو زور لگاتے ہیں، لیکن وہ کام جو ان کے لیے زیادہ اہم ہے وہ ہماری نظر سے اوجھل رہتے ہیں۔ تو یہ میں پہلا ٹائپ جو ایکسپیرینس کی ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں سے ملاقات، اور بہت سارے انسانوں سے ملاقات۔ بعض اوقات بچے کن لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں یہ والدین کو نہیں پتا ہوتا، اور یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ بات بہت خطرناک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 6 سال سے 12 سال کی عمر کا بچہ کن لوگوں سے اس کی ملاقات ہو رہی ہے یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر ملاقات میں موجود ہوں، لیکن آپ کے علم میں ہو، اور آپ صرف اس ملاقات میں موجود نہ ہوں جس میں آپ بہت اعتماد ہے آپ کو کہ جن صاحب سے یہ مل رہا ہے آپ انہیں جانتے ہیں، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کی عقل سمجھ پر آپ کو اعتماد ہے، تو ٹھیک ہے یہ ان سے مل لے، تنہائی میں بھی مل سکتا ہے، لیکن آپ سمجھتے ہو چیزوں کو۔ ابھی پرابلم یہ ہے کہ بہت سے بچے بہت سارے لوگوں سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جو اس وقت سوشل میڈیا کی ڈائنامکس ہیں تو اس میں تو وہ بچے جو ہیں وہ ان نون لوگوں سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں جن کا کچھ بیک گراؤنڈ نہیں پتا ہوتا، بچوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ کس سے وہ رابطے میں آ گئے ہیں، اور والدین کو بھی نہیں پتا ہوتا۔ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ تو یہ آپ نے فہرست بنانی ہے، سوچنا ہے، اور کس طرح کے انسانوں سے آپ چاہیں گے کہ یہ اسے ملاقات کا موقع ملے 12 سال کی عمر سے پہلے پہلے۔ دوسرا جو ایکسپیرینس آپ آفر کریں گے وہ ہے مختلف پلیسز کو وزٹ کرنے کا۔ کس طرح کی جگہیں آپ چاہیں گے کہ آپ کا بچہ وہاں جائے، ادھر کچھ وقت گزارے، وہاں مشاہدہ کرے، ان جگہوں کے حالات معاملات کو سمجھے۔ اسی طرح جب میں پلیسز کی بات کر رہا ہوں تو پلیسز کے اندر بھی کس طرح کی جگہوں پہ آپ چاہیں گے کہ آپ کیا چاہیں گے کہ 12 سال کی عمر سے پہلے پہلے یہ کس طرح کی جگہیں جو ہیں اس کا وزٹ کر چکا ہو، وہ فہرست بنائیے۔ اور اس فہرست میں مالز نہیں ہونے چاہیے، اس فہرست میں شاپنگ سینٹرز نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو کسی ملک میں، کسی شہر میں وزٹ کرنے کی جو سب سے خراب جگہ ہے وہ شاپنگ سینٹر ہے، اور اچھی جگہ کیا ہے؟ وہ اس کے تاریخی مقامات ہیں جہاں انسانی تہذیبیں اپنے سفر کے نشانات چھوڑ چکی ہیں یا اس کے کچھ شواہد کہیں جمع ہو چکے ہیں، تو وہ بڑی اہم جگہ ہے۔ مطلب ایک میوزیم جو ہوتا ہے وہ کئی 100 سال یا کئی ہزار سال کا جو انسانی تہذیب کا سفر ہے اس کے کچھ نشانات کہیں ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، اسے ہم میوزیم کہتے ہیں، اور اس میں بڑی عبرت اور سبق کے حاصل کرنے کے مواقع ہوتے ہیں۔ وہ محض انٹرٹیننگ کا پرپس سرو نہیں کرتا، بلکہ وہ ایک غور کرنے، چیزوں کو سمجھنے، انسانی معاشرے اور دنیا کی مختلف نیشنز کو سمجھنے کی جو کیپیسٹی ہے اس میں ہماری مدد کرتا ہے۔ تو پلیسز کی ایک فہرست بنائیے۔ اب پلیسز کے اندر بہت سی طرح کی پلیسز ہو سکتی ہیں، نیچرل لینڈسکیپ ہو سکتا ہے۔ آپ کیا چاہیں گے 12 سال کی عمر سے پہلے آپ کے بچے نے دریا دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، سمندر دیکھا ہو، صحرا دیکھا ہو، پہاڑوں پہ گیا ہو، کسی پہاڑی پہ چڑھنے کا موقع ملا ہو، کسی کھیت کو اس نے دیکھا ہو، اور کس کس طرح کا کھیت آپ چاہیں گے کہ دیکھے؟ وہ گندم کا کھیت دیکھا ہے اس نے، چاول کی فصل دیکھی ہے اس نے، مکئی کی فصل دیکھی ہے اس نے کیا دیکھا ہے؟ مطلب کس طرح کی پلیسز آپ چاہیں گے کہ وہ دیکھے؟ تو بہت سے لوگوں نے اور بہت سے تعلیمی اداروں نے بھی بڑا ظلم کیا کہ وہ بچوں کو شاپنگ مالز دکھائے یا پھر فیکٹریاں دکھائیں جہاں دھواں پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ فیکٹری بھی، انڈسٹری بھی دکھا سکتے ہیں آپ، لیکن کھیت کا دیکھنا انڈسٹری کے دیکھنے سے زیادہ اہم ہے بچے کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ کے اندر۔ یعنی قدرت کے کارخانے میں چیزیں کیسے پیدا ہوتی ہیں اس کو تو دیکھنے کا موقع نہیں ملا، اور انڈسٹری میں کیا ہو رہا ہے اس سے مروب ہونے کا موقع ضرور مل گیا۔
تو یہ کوئی بہت پسندیدہ بات نہیں ہے. اس کو موقع ملنا چاہیے پہاڑوں پہ جانے کا، دریاؤں میں دیکھنے کا، نہروں کو دیکھنے کا، جھیلوں کو دیکھنے کا، اور اس کو موقع ملنا چاہیے پھلوں کے باغات کو دیکھنے کا. اس کو موقع ملنا چاہیے کسی ڈیزرٹ میں ٹریول کرنے کا، کسی ڈیزرٹ میں اگر ممکن ہے تو رات گزارنے کا موقع ملے، کسی کھیت میں یا کسی گاؤں میں 2-3 دن قیام کا موقع ملے. یہ بڑی زبردست بات ہے. تو یہ جو پلیسز کا جو میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کا بچہ 12 سال کا ہو گیا اور اس نے اپنے مکان اور اسی جیسے اور مکانوں کے علاوہ دنیا میں کچھ اور بھی ہے، یہ اس کو نہیں پتا، اس کا ایکسپوجر ہی نہیں ہوا. ہمارے معاشرے میں ایکسپوجر کا بھی ایک لفظ ہے نا، وہ بہت ہی محدود معنوں میں استعمال ہونے لگا ہے، کہ مطلب جیسے چمک دمک اور گلیٹر کو دکھانا، یہ ایکسپوجر اس سے سمجھ لیا گیا ہے کہ اچھا اس نے اسکائی اسکریپرز دیکھے ہیں تو یہ ایکسپوجر ہے. ایکسپوجر کا مطلب اسکائی اسکریپرز دکھانا نہیں ہے، اسکائی دکھانا ہے. مطلب ہورائزن جو ہے وہ اسکائی دیکھنے سے بڑھتا ہے، اسکائی اسکریپرز دیکھنے سے تو لمٹ ہوتا ہے. مطلب تو اس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. پلیسز میں ایک اور بڑی اہم جگہ ہے قبرستان. اس کے موقع خود ہی آئیں گے، یہ آتے ہیں ہماری زندگی میں. جب آنا ہوتا ہے، کبھی کسی کے جنازے میں شریک ہونا ہوتا ہے، تو اپنے بچے کو اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں. آپ کے بچے کی یہ جو عمر ہے یہ بہت اہم ہے، اس سے ڈسکس کیا جائے کہ یہ قبرستان کسے کہتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ جگہیں ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ میوزیمز کی میں نے بات کی، یہ بہت اہم جگہ ہے. میوزیمز، لائبریریز بہت اہم جگہیں ہیں، وہاں جانا چاہیے. اور اسی طرح آپ کے اپنے شہر میں جو تاریخی مقامات ہیں وہاں جانا چاہیے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اسے جا کے دیکھنا چاہیے. پہلی دفعہ جب آپ اپنے بچے کو مسجد لے کر جائیں تو اس کو ایک باقاعدہ گائیڈڈ ٹور کرائیں، اس کو ایک بریفنگ دیں کہ یہ کیا ہے، اس میں کیا کیا ہوتا ہے، بتایا جائے کہ یہ کس طرح سے یہاں پر چیزیں ہو رہی ہیں. اگر وہ جا بھی رہا ہے لیکن ایک دفعہ اس کو پورا بریف کیا جائے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا فنکشنز ہیں یہاں پر ہوتے ہیں، کس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ دوسرا تجربہ ہے پلیسز کا. تیسری طرح کا تجربہ ہے کتابوں کا تجربہ، کہ آپ کیا چاہیں گے کہ 12 سال کی عمر سے پہلے پہلے آپ کا بچہ کس طرح کی کتابیں پڑھ چکا ہو. یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے. جیسے شروع میں نے کہا نا کہ اگر پیرنٹنگ کا کوئی بڑا تصور ہمارے پاس نہ ہو تو بس ذہن میں یہ آتا ہے کہ بس ٹیکسٹ بکس کے گرد زندگی گھومتی رہتی ہے، اور ٹیکسٹ بکس کے بعد اگر کوئی دوسری کیٹیگری آف بک ہوتی ہے تو وہ فکشن ہوتا ہے جو اسکول میں انہیں مل جاتا ہے. تو بس وہ ناولز پڑھتے رہتے ہیں اور ٹیکسٹ بکس پڑھتے رہتے ہیں. بس اس کے علاوہ کتابوں کی کل کائنات بس یہی ہوتی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہوتا. تو یہ کچھ مزیدار بات نہیں ہے. اچھا ہوگا کہ بچوں کو ایک بڑی ویرائٹی آف بکس سے انٹروڈیوس کیا جائے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی لائبریری میں لے جا کر اور کبھی کسی بہت اچھے بڑے بک اسٹور پہ لے جا کے جو کتابوں کی مختلف کیٹیگریز ہیں ان کے صرف ٹائٹلز پڑھیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ اس کیٹیگری کے اندر جو کتابیں ہیں وہ ہاتھ میں اٹھا کر ہاتھ میں لے کے دیکھیں کہ اچھا یہ سیلف ہیلپ جہاں لکھا ہوا ہے یہ کیٹیگری آف بکس ہے، سیلف ہیلپ کے اندر جو کتابیں رکھی ہوئی ہیں وہ کس قسم کی ہیں، یا وہ مختلف طرح کی ہسٹری کے اوپر جو کتابیں ہیں وہ کس طرح کی ہیں، یا بایوگرافیز کا ایک شعبہ تھا وہاں بایوگرافیز لکھا ہوا تھا تو وہ کس طرح کی کتابیں ہوتی ہیں. کتابوں کی جو پوری دنیا ہے اس دنیا میں کتابوں کے مختلف محلے ہیں، مختلف کہہ لیجئے بستیاں ہیں. اس میں میڈیکل کی بکس ہیں، اس میں ٹیکنیکل بکس ہیں، اس میں
जियोग्राफी की बुक्स हैं, तो वो उसको डिसिप्लिन्स का भी अंदाज़ा होगा कितनी तरह के हैं। जब वो एक दफ़ा एक्सपोज होगा ना, उसका एक्सपोजर, इसको मैं एक्सपोजर समझता हूँ कि बच्चे को ये एक्सपोजर हुआ कि अच्छा ये भी किताबों की एक कैटेगरी है, इस तरह की किताबें भी दुनिया में होती हैं, लिखी जाती हैं। तो ये उसके लिए बड़ी मुफीद बात है। और फिर किताबों में भी उसको कौन कौन सी किताबें आप चाहेंगे कि उसको पढ़ने का मौका मिले। और अभी तो सूरत हाल ये है कि बच्चे टेक्स्ट बुक्स और नॉवेल्स, इसके अलावा कोई तीसरी कैटेगरी की किताब का कोई तसव्वुर उनके पास नहीं है। जो मैं ज़्यादातर बच्चे इस वक्त जो स्कूल गोइंग हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई तीसरी तरह की कोई किताब यूजुअली मेरे मुशाहिदे में तो नहीं आया। वो बच्चे अमूमन बस इसी दो तरह की किताबों तक महदूद हैं। इसको इससे निकालने की ज़रूरत है। पोइट्री के अंदर बहुत एंथोलॉजी एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है ना, मतलब ये हम देखें, हम बताएं कि फिर पीरियोडिकल्स होते हैं, ये बच्चों को पता लगे कि अच्छा ये भी एक चीज़ होती है किताबों की, इस तरह से भी चीज़ें निकलती हैं, इस तरह से भी पब्लिकेशंस आती हैं। मैं ये चाहूँगा कि 12 साल की उम्र से पहले पहले आप चंद बायोग्राफीज अपने पास ज़रूर आइडेंटिफाई करें कि कितनी तरह की बायोग्राफीज, किस किस कौन कौन सी लोगों की बायोग्राफीज आपका बच्चा पढ़ चुका हो। बायोग्राफी कहते हैं जिसे हम उर्दू में सवाने कहते हैं, किसी इंसान के बारे में जो किताब लिखी जाती है, तो ये आपके बच्चे को पढ़नी चाहिए। और इंसानों में जो सबसे बड़े इंसान थे जिन्हें हम इंसान कामिल कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो 12 साल की उम्र से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ऊपर कोई किताब वो पढ़ चुका हो, ये बहुत अहम बात है। इसी तरह उम्मुल किताब का तारुफ कैसे दिया जाएगा, यानी उसकी पूरी तालीम और तरबियत के मामले में कुरान करीम का तारुफ उसको कैसे किया करवाया जाए, इसका आपके जहन में एक पूरा खाका हो। मैं इसकी एक एक्टिविटी छोटी सी सजेस्ट करता हूँ। वैसे ये भी एक पूरा मौजू है, बच्चों को कुरान करीम का तारुफ कैसे करवाया जाए। मैंने इस पे एक और कुछ मुख्तसर बात किसी और लेक्चर में कर रखी है, बच्चों को दीन का तारुफ कैसे करवाएं। इसके लिए ये जो एज ग्रुप है 6 साल से 12 साल की उम्र का, इसमें एक एक्टिविटी ये हो सकती है कि आपके घर में कुरान करीम के जितने नुस्खे मौजूद हैं उनको एक टेबल पे डिस्प्ले कीजिए। यानी वो पुराने से पुराना नुस्खा जो आपकी दादी जान का है और बहुत ज़ईफ हालत में है, बहुत मतलब एक खस्ता हालत में है, और एक वो लेटेस्ट एडिशन, या लेटेस्ट एडिशन तो नहीं मतलब प्रिंट कह लें, मतलब जो अभी रिसेंटली पब्लिश्ड जो नुस्खा है, जो बहुत अच्छी फॉर्म में है और मुख्तलिफ मतलब उसमें किसी के अंदर बड़ा खूबसूरत उसमें कुछ डिज़ाइनिंग हुई हुई है, किसी के अंदर तर्जुमा भी है, किसी में तर्जुमा नहीं है, सिर्फ मतन है, किसी में जो है वो तफसीर भी है, और किसी कोई बहुत छोटी पॉकेट साइज में है, कोई बड़े साइज में है। तो अपनी एक टेबल पे उसका एक अच्छा सा डिस्प्ले तैयार कीजिए और फिर बच्चों को बताइए, एक प्रेजेंटेशन दीजिए कि ये मुख्तलिफ नुस्खे जो हैं वो एक ही किताब के हैं और इनमें फ़र्क क्या है। और फिर बताइए कि ये कलाम इलाही इन सब में एक ही कुरान है, बिल्कुल इसमें कोई, यानी कुरान के मतन में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन और इसकी जो इसमें तर्जुमा शामिल है उसमें तर्जुमा नहीं है, इसमें तफसीर मौजूद है इसमें नहीं है, ये छोटे फॉन्ट में है वो बड़े फॉन्ट में है, ये आज से 70 इयर्स पहले प्रिंट हुआ था, ये अभी 3 साल पहले प्रिंट हुआ था, ये कुवैत से प्रिंट होके आया है, ये यूके का प्रिंटेड है। इस तरह से आप उनको इसकी ब्रीफिंग दीजिए और फिर बताइए कि आप बचपन में कौन से नुस्खे से पढ़ते थे, वो नुस्खा कहाँ है, आप इस वक्त कौन से नुस्खे से पढ़ते हैं। तो ये एक बच्चों को यानी फॉर्म ऑफ द बुक भी उसको इंट्रोड्यूस की जा सकती है। तो बहरहाल ये भी खैर एक बड़ा मौजू है, कुरान से कैसे तारुफ और ताल्लुक़ बने, लेकिन वो तो खैर अभी मैं इतनी तफसील में नहीं जा सकता। लेकिन बुक्स के तारुफ और बुक्स का तजर्बा जो है ना, वैरायटी ऑफ बुक्स उसको मिले। नॉन फिक्शन एक बहुत अहम कैटेगरी है
نان فکشن میں سیلف ہیلپ بکس بہت اہم اس میں کیٹیگری ہے. بچے کو ان سے متعارف کروائیے. ہماری باڈی کیسے فنکشن کرتی ہے, یا ہمارا برین کیسے کام کرتا ہے, ہم اپنی ریڈنگ اسکلز کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں, اس پہ بھی بکس موجود ہیں. ہم ایز اے رائٹر اپنے آپ کو کیسے گرو کر سکتے ہیں, اس پہ بھی کتابیں موجود ہیں. تو یہ وہ کتابیں ہیں جو بچوں کے لیے بہت مفید ہیں. اسٹڈی اسکلز کے اوپر کتابیں موجود ہیں. تو یہ وہ کتابیں ہیں جو بچوں کو ملنی چاہیے. تو میں نے یہ بات کہی کہ آپ کے پاس ایک فہرست ہونی چاہیے. خاص طور پر میں نے بائیوگرافیز کی بات کی, قرآن کی بات کی, بائیوگرافیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کے اوپر بات کی میں نے, اور سیلف ہیلپ بکس کے اندر میں نے بات کی نان فکشن میں, کہ جس میں اسٹڈی سکلز ہیں یا اپنی کچھ اسکل ڈیولپمنٹ یا اپنی گروتھ کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں ان کو اگر ان کو ملتی ہیں اور ان کو کتابوں کی بہت بڑی ایک دنیا سمجھ آتی ہے کہ یہ بھی کتابیں ہوتی ہیں. کتابیں صرف ناولز نہیں ہوتے, ناولز بھی ٹھیک ہے ہوتے ہیں, وہ بھی پوئٹری کی بکس ہوتی ہیں, یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے. پوئٹری بکس, اس میں اقبال بہت اہم ہے, ان سے تعارف کروائیے بچوں کا. اردو شاعری سے تعارف کروائیے. انگریزی میں بھی دنیا کی جو اچھی شاعری ہے اس کا ایک انتخاب ان کو پڑھنا چاہیے, تو یہ انہیں پتا ہو کہ مطلب یہ ورڈز ورتھ کی ایک نظم ہے خوبصورت سی, تو وہ ان کو اچھا لگے گا اور وہ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے. آپ کے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے کہ میں 12 سال کی عمر سے پہلے انہیں کس طرح کی کتابوں کا ایکسپوجر یا تعارف دوں گا اور ان کو موقع دوں گا. تو یہ تیسری قسم کا تجربہ ہے. چوتھا تجربہ ہے کس طرح کا میٹیریل آپ چاہیں گے کہ آپ کا بچہ 12 سال کی عمر سے پہلے اس میٹیریل کو استعمال کرنا, اس میٹیریل سے کام لینا اس کو آ جائے. اور یہ جو میٹیریل ہے اس میں ایک بہت اہم ٹائپ آف میٹیریل ہے جس کو ہم ٹولز کہتے ہیں, اوزار. مثال کے طور پہ کارپینٹری کے ٹولز ہیں, مثال کے طور پہ گارڈننگ کے ٹولز ہیں. تو آپ کیا چاہیں گے کہ ہیمر کا استعمال اسے کس عمر میں آ جائے؟ آری جسے ہم اردو میں کہتے ہیں, انگریزی میں سو کہتے ہیں, اس کی مدد سے کچھ کاٹنے کا طریقہ اور یہ تجربہ اسے کس عمر تک آ جائے؟ یا اس کے پاس جو ہے وہ اپنی سائیکل اور اس کے سائیکل کے مختلف چیزیں ہوتی ہیں, اس کے پاس ٹولز ہوں جس سے سائیکل کی مختلف جو پارٹس ہیں ان کو کم از کم وہ ٹائٹ کر سکے, یا اس کی سروس کرنا چاہے تو وہ کر سکے. یہ بڑی دلچسپ کام ہوگا, یہ بہت ہی دلچسپ کام ہے بچے کے لیے. اسی طرح گارڈننگ کے ٹولز ہیں. اسی طرح مختلف اور میٹیریل ہے, جیسے گھر میں مختلف کام کی چیزیں ہیں نا جو گھر میں استعمال ہوتی ہیں, تو وہ بھی بچے کو موقع ملنا چاہیے اور ان کا استعمال کرے, گھر کے کاموں میں انوالو ہو, مطلب اس میں اس کو موقع دیا جائے. تو یہ کچھ کام ہیں جو اس کو دیکھیے, اس کا آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ 12 سال کی عمر سے پہلے وہ اس قسم کی چیزوں کا تجربہ کر چکا ہو, یا ان چیزوں کا استعمال سیکھ چکا ہو, ان چیزوں کا استعمال کر رہا ہو یا کر چکا ہو. پھر پانچویں ٹائپ کا جو تجربہ ہے وہ ہے سٹوریز. یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ ان کہانیوں کی فہرست بنائیے یا ان واقعات کی فہرست بنائیے جو آپ چاہیں گے کہ 12 سال کی عمر سے پہلے آپ کے بچے سن چکے ہوں. تو ابھی تو پیرنٹنگ کا کوئی بڑا تصور چونکہ بہت سے والدین کے پاس نہیں ہے, تو ایسا بھی کوئی مطلب بہت سے سوالات جو میں اٹھا رہا ہوں تو اس کا ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں کوئی جواب نہ ہو, لیکن یہ سوال میں اٹھا اسی لیے رہا ہوں تاکہ اب ہم اس طرح سوچیں کہ 12 سال کی عمر سے پہلے کس طرح کے واقعات اور کہانیاں میرے بچے کو سننے کا موقع ملے. تو اب یہ کہانیاں اور واقعات کس طرح کی ہیں یہ میں بتا دیتا ہوں. اس میں بھی کئی کیٹیگریز ہیں. اس میں ایک کیٹیگری ہے آپ کی زندگی, آپ کے بچپن کی کہانیاں اور واقعات, اور اس میں اس کو سناتے ہوئے بس آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے کہ
ان کہانیوں کو سننے سے حسرت پیدا نہ ہو، ان کہانیوں کو سنا کر آپ اپنے آپ کو مظلوم ثابت نہ کریں، ان کہانیوں کو سنانے کا مقصد یہ نہ ہو کہ تم تو اس عمر میں کچھ نہیں کر رہے، ہم تو تمہاری عمر میں بہت کچھ کرتے تھے۔ تو یہ سارے کام ان کہانیوں کے ذریعے نہ کریں، بس آپ اپنے بچپن کی کہانیاں سنائیے، اپنی زندگی کے واقعات سنائیے، مطلب پہلے دنیا کیسی تھی، کیا ہوتا تھا، یہ سمجھنے کا موقع ملے گا، آپ کو سمجھنے کا موقع ملے گا، آپ سے تعلق بہتر ہوگا ان کا انشاءاللہ۔ تو کہانیاں اور واقعات اپنی زندگی کے ہیں، کہانیاں اور واقعات بڑے لوگوں کے ہیں۔ اب بڑے لوگ کون ہیں؟ بڑے لوگ انبیاء علیہ السلام ہیں، بڑے لوگ جو ہیں وہ صحابہ ہیں، انبیاء کے جو ساتھی ہیں وہ سب وہ بڑے لوگ ہیں۔ کسی بھی معاشرے کے بڑے لوگ ہو سکتے ہیں، وہ شاعر ہیں، ادیب ہیں، لکھنے والے ہیں، معاشرے کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، علم اور سائنس کے اندر انہوں نے کوئی خدمت کی ہے۔ تو جو بھی بڑے لوگ ہیں، کسی بھی طرح کی کوئی خدمت انہوں نے انسانوں کی ہے، معاشرے کی ہے، ان کے واقعات اور کہانیاں یہ بھی بہت اہم ہے۔ تو یہ واقعات پتہ ہونے چاہیے آپ کے بچوں کو۔ اس کا ایک مقصد یہ ہونا چاہیے کہ انسانوں کے اندر جو خوبصورت نیت پیدا ہوتی ہے اور کسی بڑے کام کی آرزو پیدا ہوتی ہے، اس کی اپریسیشن ہمارے اندر پیدا ہو۔ تو یہ کہانیاں اور واقعات ہیں۔ پھر اور تیسری کیٹیگری کہانیوں اور واقعات کی وہ ہے جو ہماری آج کل کی روزانہ کی زندگی میں آتی ہیں چیزیں، اس میں سے آپ نے کچھ کہانیاں اور واقعات جس کا کوئی اچھا مقصد ہے، جس سے کوئی اچھا لیسن مل سکتا ہے، جس سے کوئی امید پیدا ہوتی ہے، جس سے کوئی شعور کو ڈیولپ کرنے میں مدد ملتی ہے، وہ کہانیاں اور واقعات بھی آپ سنا سکتے ہیں بالکل۔ تو یہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ مثال کے طور پر میں اب اس میں چند چیزیں کہوں کہ کیا آپ چاہیں گے کہ پاکستان بننے کی جو داستان ہے اس کے کون سے واقعات آپ بچوں کو سنانا چاہیں گے جو آپ نے کبھی کسی سے سنے؟ یا آپ نے اگر حج کیا ہے تو حج پہ جانے کا واقعہ کیا آپ اپنے بچوں کو سنانا چاہیں گے؟ آپ کی شادی کیسے ہوئی، یہ واقعہ آپ بچوں کو سنانا چاہیں گے؟ آپ کا بچپن کیسے گزرا، یہ آپ بچوں کو سنانا چاہیں گے؟ آپ نے نماز پڑھنا کیسے سیکھی، یہ آپ بچوں کو سنانا چاہیں گے؟ آپ نے قرآن پڑھنا کیسے سیکھا؟ یا اسی طرح ہمارے معاشرے میں جو بہت سے لوگ ہیں ان کی زندگی کا کوئی واقعہ وہ آپ بچوں کو سنانا چاہیں گے؟ کچھ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے بہت بڑا لٹریچر پروڈیوس کیا ہے، مثال کے طور پہ مولانا روم ہیں، تو ان کی بہت سارے واقعات اور ان کی حکایات یا ان کی آپ انہیں کہانیاں کہہ سکتے ہیں جو انہوں نے بیان کیے ہیں، تو آپ وہ چیزیں بچوں سے شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ بھائی مجھے یہ اس طرح کے واقعات، اس طرح کی سٹوریز بچوں کو سنانی ہیں، ان سے شیئر کرنی ہیں، انبیاء کے واقعات سنانے۔ قصہ آدم بہت اہم ہے، وہ اس کو تو ہم المبحث کہتے ہیں۔ اگر کوئی آئیڈیولوجیکل ڈیولپمنٹ اپنے بچوں کی کرنا چاہتا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات اور پورا قصہ ہے اس کو تھورولی ڈسکس کیے بغیر یہ کام ممکن نہیں ہے۔ تو یہ اسٹوریز کا ایک بہت بڑا چیپٹر کہہ لیجئے، یہ کیٹیگری ہے کہ یہ ہمیں بچوں کو پرووائڈ کرنا ہے ایک ایکسپیرینس۔ تو 5 قسم کے ایکسپیرینسز ہو گئے۔ چھٹا ایکسپیرینس جو ہے نا وہ ہے ان موضوعات کی فہرست بنائیے جو آپ کو اپنے بچوں سے ڈسکس کرنے چاہیے، اور اگر میں کہوں کہ 12 سال کی عمر سے پہلے وہ کون سے موضوعات ہیں جو آپ کو اپنے بچے سے ڈسکس کر لینے چاہیے، تو وہ موضوعات کی فہرست آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اور پہلے تو میں چاہوں گا کہ خود ہی آپ سوچیں کون سا موضوع ہو سکتا ہے، لیکن اب چونکہ ٹائم اتنا نہیں ہے تو میں بس آپ کو کچھ موضوعات شیئر کر لیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ دوست کسے کہتے ہیں، دوست کی ضرورت ہمیں کیوں ہے، اچھا دوست کون ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی بھی انسان کا نام لیے بغیر
یہ ڈسکشن ممکن ہونا چاہیے. اگر اس میں آپ کسی انسان کا نام لے لیں گے تو وہ مطلب بات نہیں بنے گی. تو دوست کا جو تصور ہے یعنی آپ کے بچے کا جو تصور ہے دوست ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے. اس کو پتا ہونا چاہیے کہ دوست بھی اللہ کی ایک رحمت ہوتے ہیں, اللہ کا ایک احسان ہوتے ہیں, اور اچھا دوست کیا ہوتا ہے, اس کا تصور دوست اور تصور دوستی بلند ہو جائے اور ٹھیک ہو جائے. یہ ایک ڈسکشن ہے, ایک پورا موضوع ہے. اسی طرح خوبصورتی اور فیشن, ان دونوں چیزوں میں کیا فرق ہے؟ بیوٹی اور فیشن, کیا بیوٹی اور فیشن ایک چیز ہے یا یہ دونوں الگ چیزیں ہیں؟ کون سی چیز بدل جاتی ہے, کون سی چیز قائم رہتی ہے ان دونوں میں سے, اور ان کو کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے, ان میں کیا فرق ہے؟ یہ ایک بہت اہم موضوع ہے. اگر آپ نے اپنے بچے سے بیوٹی اور فیشن کے موضوع پہ ڈسکس نہیں کیا ہے تو مناسب بات نہیں ہے. یہ بڑا ضروری ہے اس وقت, مطلب جس طرح کی اس وقت دنیا ہے اس میں کچھ موضوعات بہت اہم ہیں. ایک اور موضوع آپ دیکھ لیجئے, ایڈورٹیزمنٹس کیا ہوتے ہیں اور ایڈورٹیزمنٹس کی کتنی ٹائپس ہیں, ایڈورٹیزمنٹس کیا کرتے ہیں, ایڈورٹیزمنٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے, ایڈورٹیزمنٹ اس وقت جو ماڈرن ایڈورٹیزمنٹ ہے اس کی فارم کیا ہے, اس کی اسٹریٹجی کیا ہے, اس کا طریقہ واردات کیا ہے, کیا ہم اپنے آپ کو ایڈورٹیزمنٹ کے انفلوئنس سے بچا سکتے ہیں, کیسے بچا سکتے ہیں, ایڈورٹیزمنٹس ہمیں کیوں اچھے لگتے ہیں. یہ ساری بات جو ایڈورٹیزمنٹ کی پوری ڈائنامکس ہے نا وہ بچے سے ڈسکس کریں. اسی طرح نیڈز اور وانٹس بہت اہم ڈسکشن ہے. نیڈز کیا ہوتی ہیں, وانٹس کیا ہوتی ہیں, اور ہماری نیڈز کیا ہیں, وانٹس کیا ہیں, اس پہ ڈسکس کریں. اسی طرح ڈیتھ ایک بہت اہم موضوع ہے, موت کو ڈسکس کریں. جس دن ہمارے خاندان میں کسی بڑی عمر کے آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے اور لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا کہ ہاں ان کی عمر بھی بہت ہو گئی تھی نا, اور بچہ یہ اوور ہیئر کرتا ہے کہ اچھا تو فلاں صاحب کا انتقال دادا جان کا اس لیے انتقال ہو گیا کہ ان کی عمر بہت ہو گئی تھی. یعنی اس کا جو تصور موت ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوتا, پھر اس سے اور خراب ہوتا ہے. یعنی موت جو ہے وہ بڑی عمر میں جا کے ملتی ہے, کم عمری میں تو یہ ہوتا ہی نہیں نا یہ کام. تو بھئی یہ آپ بچوں کو بتائیے کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے, کسی کی بھی آ سکتی ہے, اس میں پریشانی کی کوئی بات ہی نہیں ہے. اور جب ہمارے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو ہمارے عیش ہوتے ہیں. مطلب جنت کی امیگریشن کا راستہ جو ہے وہ موت سے کھلتا ہے اگر اعمال اچھے ہیں تو اس پر یہ بھی میرا ایک پورا تفصیلی لیکچر ہے میرا کہ بچوں سے ڈیتھ کے موضوع پہ کیسے بات کی جائے. یہ چند موضوعات ہیں جو میں نے شیئر کیے. ہمارا ذہن کیسے کام کرتا ہے, سوچ کیا چیز ہوتی ہے, تھنکنگ کو ڈسکس کریں. تھنکنگ کے اوپر بہت سے ڈسکشنز ہونے چاہیے. تھنکنگ کیا ہے, تھنکنگ کیسے ہوتی ہے. اسی طرح بچوں سے ایموشنز کو ڈسکس کریں, نیت کو ڈسکس کریں, نیت کو باقاعدہ موضوع بنا کے ڈسکس کریں کہ نیت کیا ہوتی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ڈسکس کیا جانا چاہیے. پھر ساتواں جو تجربہ ہے جو بچوں کو ملنا چاہیے وہ ہے کھیل. یہ جو 7ویں نمبر پہ میں بیان کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سب سے کم امپورٹنٹ ہے, مطلب یہ بھی اسی طرح اہم ہے. اس میں یہ سوچنا ہے کہ آپ کیا چاہیں گے کہ آپ کے بچے کو کس کس طرح کے کھیلوں کا ایکسپوجر مل جائے 12 سال کی عمر سے پہلے, اور کس طرح کے کھیلوں کے مواقع اسے ملیں. بہت سے بچوں کو تو جیسے کوئی کھیل کا موقع ہی نہیں ملا, مطلب انہیں, اور اگر وہ کھیل دیکھنے کا تو موقع ملا ہے لیکن کھیلنے کا موقع نہیں ملا ہے, ٹی وی پہ دیکھتے رہتے ہیں, یا گیمنگ کا موقع ملا ہے, گیمز کا موقع نہیں ملا ہے. تو یہ بڑی عجیب بات ہے. اس کا اہتمام کیجئے اور دیکھیے کہ اسپورٹس کی کس طرح کی ایکٹیویٹی آپ انہیں پرووائڈ کر سکتے ہیں. میں ایک اصول آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. وہ کھیل جس میں پسینہ بھی نکلے اور ذہن بھی لگے, یہ سب سے بہترین کھیل ہے.
جس میں اسٹریٹجی بھی چاہیے ہو، اور یعنی انٹلیکچولی یا مینٹل انگیجمنٹ بھی ہے، اور فزیکلی ایگزاسٹنگ بھی ہے. پسینہ بھی نکلتا ہے، جسم بھی تھکتا ہے، اور ذہن بھی لگتا ہے. الحمدللہ یہ سب سے بہترین قسم کا کھیل ہے. اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی تو کم از کم ایک چیز تو ضرور ہوتی ہے ان دونوں میں سے. یا تو ذہن لگتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، یا جسم تھکتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی کھیل ایسا ہے جس میں نہ تو ذہن لگ رہا ہے نہ جسم تھک رہا ہے، تو یہ کھیل نہیں ہے، یہ بس ایسے ہی بیکار کی چیز ہے. دیکھیں انٹرٹینمنٹ کا جو تصور ہے نا، جو ماڈرن تصور آف انٹرٹینمنٹ ہے، اس میں جو بندہ ہے وہ بہت پیسولی انٹرٹین کیا جاتا ہے. لیکن جو روایتی تصور ہے وہ بہت اچھا تصور تھا، اور وہ تھا کہ ہم مطلب اپنے آپ کو اس میں انوالو کریں، اور وہ ہم پیسولی انٹرٹین ہونا قبول نہ کریں، بلکہ ایکٹیولی انٹرٹین کریں، اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں، اس کے اندر انوالو ہوں. تو یہ بہت اہم بات ہے. تو کسی زمانے میں لوگوں کے لیے باغبانی جو تھی وہ انٹرٹینمنٹ بھی تھی. مطلب وہ اپنے گارڈن میں کام کرتے تھے، یا اپنی کچھ سبزیاں یا اپنے کچھ پھلوں کو گرو کرتے تھے، اس کے درختوں کو پودوں کو دیکھتے تھے، اس میں محنت کرتے تھے، اور یہ ان کے لیے فرحت بخش بھی تھا، یہ ان کی تفریح بھی تھی، اور یہ بڑی زبردست بات تھی. یہ ان کی ذہنی صحت اور جسمانی صحت دونوں کی ضامن ہو جاتی تھی. لیکن اب لوگ جو ہیں وہ جیسے اسکرین کے اوپر نا بس مطلب ویڈیوز اسکرول کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں بس، یا کان میں انہوں نے لگا لیے ہیں آلات اور بس سن رہے ہیں بیٹھ کر. یا جیسے کسی زمانے میں لوگوں کو کرکٹ کھیلنے کا بہت شوق تھا، اب بس دیکھنے کا شوق ہے. مطلب کہیں کوئی میچ ہو رہا ہو تو بس دیکھ کے مطمئن ہو جاتے ہیں. بھئی کھیلیں آپ، مطلب آپ کو فزیکلی ایکٹیو ہونا چاہیے. تو اب کھیلنے میں بھی آپ کس کس طرح کے کھیلوں سے اور کس کس طرح کی فزیکل ایکٹیویٹیز یا اسپورٹس سے آپ اپنے بچوں کو متعارف کرنا چاہیں گے، ایک موقع دینا چاہیں گے. ضروری نہیں ہے کہ تمام کھیل بہت اچھی طرح کھیلے، لیکن ایک موقع ملا یا اس نے فزیکلی جا کے دیکھے اور اس نے کچھ حصہ لیا، تو یہ ایک ایکسپوجر ہے، یہ اس کو ایک موقع مل رہا ہے. تو یہ ایک ساتھ میں یعنی قسم کا تجربہ ہے. تو میں اپنی بات کو یہاں روکتا ہوں، ذرا سا میں سم اپ کر دوں. میں نے یہاں سے بات اپنی شروع کی تھی. اگر ہمارے پاس پیرنٹنگ کا اور تعلیم و تربیت کا ایک بہت اچھا بامعنی تصور نہ ہو، تو پھر ہم بچوں کو اسکولوں کے سپرد کر دیتے ہیں، اور بس یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کے نمبر اچھے آ رہے ہیں اور وہ ہر سال اگلی کلاس میں جا رہے ہیں، اور اسکول بھی ان سے خوش ہے اور اچھے گریڈز لے لیے ہیں، اور اب وہ الحمدللہ کالج میں بھی آ گئے ہیں، تو لوگ اس پہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اچھی تعلیم تربیت کر دی ہے. حالانکہ اچھی تعلیم و تربیت اور اچھی پرورش کا تعلق بچوں کی امتحانی کارکردگی سے نہیں ہے. اس کا ایک بڑا ویژن کیا ہے، اس میں نے 3 باتیں عرض کی کہ کانفیڈنس، کریٹیوٹی اور کیریکٹر کو ہمیں ڈیولپ کرنا ہے، اور اس کی کچھ مختصر سے وضاحت میں نے کرنے کی کوشش کی. تو ایک بات تو یہ میں نے کی. اس کے بعد پھر یہ تھا کہ یہ کرنے کے لیے ہمیں بطور والدین کیا کرنا ہوگا. تو اس میں 3 بہت سادہ سے اور بیسک سے کام میں نے عرض کیے. پہلی بات تو یہ کہ ہم اپنی زندگی پہ غور کریں کہ ہماری زندگی میں کیا ہو رہا ہے، اپنے وجود پہ غور کریں، ریفلیکٹ کرنا جسے ہم کہتے ہیں، کہ زندگی کیسی گزر رہی ہے، اسے کیسے گزرنا چاہیے، میں کیسا بن چکا ہوں اور مجھے کیسا بننا چاہیے، مجھے کیسا ہونا چاہیے. اپنے اوپر غور کریں. پھر اپنے فیملی کے لیے وقت نکالیں، بچوں کے لیے وقت نکالیں، پوری فیملی کے لیے، اپنے لیے بھی وقت نکالیں. پھر تیسری بات میں نے یہ عرض کی کہ اپنے شریک حیات سے بہت اچھی ذہنی ہم آہنگی اور ایک بہت رسپیکٹ والا اور محبت والا اور اعتماد والا تعلق اس کو ڈیولپ کریں، مینٹین کریں. یہ 3 بیسک سے کام تھے. پھر میں نے یہ بات عرض کی کہ بچوں کی زندگی میں ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، انہیں 7 قسم کے تجربات فراہم کرنے.
اور ان تجربات کی دو صفات ہیں. پہلی صفت یہ ہے کہ یہ ان کے سیکھنے کے عمل کو ایک سمت عطا کرے گا، ان کے سیکھنے کے عمل کو مہمیز کرے گا، ان کے سیکھنے کے عمل کو ایک اس میں سہولت پیدا کرے گا اور اس میں اس کو ایک بامانی بنائے گا انشاءاللہ. دوسری صفت ان تجربات کی یہ ہونی چاہیے کہ یہ فیملی کے ساتھ ان کے تعلق کو مستحکم کرے گا. ٹھیک ہے، تو فیملی بانڈنگ یا ریلیشن شپ یہ ایک ایسپیکٹ ہے، اور لرننگ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے یہ دوسرا ایسپیکٹ ہے. 7 قسم کے تجربات. اب ایک ایک تجربہ جو ہے وہ پوری کائنات ہے، مطلب 7 قسم کے تجربات کا ایک نظام، یعنی جیسے نظام شمسی ہے نا، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ 7 ٹائپ آف ایکسپیرینسز کا بھی سولر سسٹم کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں. یہ 7 قسم کے تجربات میرے خیال میں آپ کے بچے یہ جو 6 سال سے 12 سال کی عمر کے جو بچے ہیں، یہ بہت حساس اور بہت اہم عمر ہے. اس میں ان 7 ٹائپس آف ایکسپیرینسز کو ہم ان کی زندگی میں یہ تجربات فراہم کریں.